अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन। नाज़रीन मोहतरम, एक नातख़्वां एक मुलाकात सीज़न 4 के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सिद्दीक़ी अलकादरी एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत का भला मीडिया नेटवर्क तमाम तर अदब के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की सना व तौसीफ़ बादब अंदाज में किस तरह पेश की जाए, उसके मज़ामीन आप तक मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा है। एक नातख़्वां एक मुलाकात सीज़न 4 में हम दाखिल हो चुके हैं। आज मेरे ऐवान में मसनद हसन के इंतहाई सीनियर मोतबर उस्तादुन नातख़्वां मोहतरमुल मुकाम जनाब क़िबला हाफ़िज़ वासिक अंसारी अशरफ़ी दामत बरकातुहुम क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमा है। आप बानियों सरपरस्त हैं आवाज़ नात ग्रुप के, जो कि तमाम तर अक़ीदत व एहतराम के साथ महफ़िल ज़िक्र खैर मुनक्किद करने का एज़ाज़ पाती। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ जहाँ दुनिया भर में आप आज की ये नशिश देखने का एज़ाज़ पाएंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। आपकी मोहब्बतें यकीनन हमें मोटिवेट करने के काम आती हैं, हमें ये प्रोग्राम मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के काम आती हैं। आइए हाफिज़ साहब क़िबला से अपनी गुफ्तगू आगाज़ करते हैं इस यकीन के साथ कि ज़िक्र रसूल पाक का यूं एहतमाम हो, ज़िक्र रसूल पाक का यूं एहतमाम हो, जो सांस आए उस पे दुरूद व सलाम हो, जो सांस आए उस पे दुरूद व सलाम हो। नातों की महफिलें हो मुनक्किद जगह जगह, नातों की महफिलें हो मुनक्किद जगह जगह, तारीकियों में रोशनी का इंतजाम हो। आइए मोहतरम मुकाम उस्तादुल असातिज़ा मोहतरम जनाब हाफिज़ वासिक अंसारी अशरफ़ी से आपकी मुलाकात करवाएं। हाफिज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हुजूर बहुत ज़्यादा मशकूर आपका, उम्मत का भला मीडिया नेटवर्क, फ़िक्र रज़ा नात कौंसल पाकिस्तान और अपनी पूरी टीम के साथ कि आप आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सीज़न 4 को आपने रौनक बख्शी। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस यकीन के साथ कि आपसे जो कुछ भी आज हमें अता होगा, यकीनन नातिया मंजरनामे में हमें मज़ीद बेहतर अंदाज में अपनी खिदमात पेश करने में मददगार होगा। हाफिज़ साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे? आज सीज़न 4 में आप तशरीफ़ लाए, अपने अंदाज में क्या इरशाद फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान करम कि अपने हबीब लबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु तोफ़ैल अलैहि मुझे ये भी मौका इनायत फरमाया, सय्यदी या और इसके जो जितने भी लोग वसीला बने, खुसूसन हमारे कामरान भाई जो आज प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 4 भी होस्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ेर सरपरस्ती शेख निहाल नाफ़ी शाज़ली साहब और फ़िक्र रज़ा नात कौंसल पाकिस्तान इस प्रोग्राम को लेकर चल रही है। मैं सबसे पहले ये शिकवा करूँगा ज़रूर कि सीज़न 4 हो गया, 3 सीज़न निकल गए अल्लाह अल्लाह और हमारा नंबर अब आया। अल्लाह तो अल्लाह ये मोहब्बत समझ लें अल्लाह इस मेरे शिकवे को कि अल्लाह इतना रूहानियत वाला सिलसिला और इतना जो मकबूल आम है और अवामुन्नास में जो मकबूल होता चला जा रहा है, अल्लाह तो मुझे सीज़न 4 में आपने मौका दिया ये भी, क्योंकि इंशाल्लाह इसके सीज़न अब चलते रहेंगे, ये इंशाअल्लाह रुकने वाला काम नहीं है, इंशाअल्लाह क्योंकि ज़िक्र भी वो है जो रब ताला अज़्ज़ा वजल खुद फरमाता है। बेशक तो सुभान अल्लाह बस यही मैं इब्तिदा में इसको मेरी मोहब्बत समझें, मेरा शिकवा समझें, और मुझे याद किया। मैं इस पे आपकी और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ सुभान और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे जो पढ़ूँ उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, और आमीन अपनी आमीन बारगाह में आमीन हमारे पढ़ने को, हमारी इस हाज़िरी को भी अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल व मंजूर व मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, और सीज़न 4 चूँकि मैंने गुज़िश्ता नशिश में अर्ज़ किया था, जनाब क़िबला अज़ीज़ुद्दीन खाकी के साथ जो नशिश थी हमारी पहली नशिश सीज़न 4 की, उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह सीज़न 4 असातिज़ा किराम का सीज़न है, और इस सीज़न के अंदर हमें कोशिश ये करनी है कि असातिज़ा किराम से जो जो मलफूज़ात हमें अता हों, ना सिर्फ हमें रिकॉर्ड पर रखने हैं बल्कि उस पर अमल की भी कोशिश करनी है। हाफिज़ वासिक अंसारी, दुनिया नात में अपनी पहचान आप हैं, और आप नातिया मंजरनामे पर, मसनद हसन पर गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से
مصروف عمل ہیں. آواز نعت کے ذریعے مختلف محافل خیر میں بہت عمدگی کے ساتھ، بہت شائستگی کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، بہت سلیقے کے ساتھ پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ثنا و توصیف کرنے کا منفرد اعزاز آپ کے پاس ہے. حافظ صاحب سے بہت ہی یادگار گفتگو کی کوشش کروں گا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے انداز کو، اساتذہ کرام کے سامنے یقیناً میرے مضامین کسی اندھیری غار میں چلے جاتے ہیں، میرے مضامین کہیں روپوش ہو جاتے ہیں. کیوں کہ اساتذہ کرام سے صرف برکتیں سمیٹنے کا میں عادی ہوں، اور اساتذہ کرام سے صرف برکتیں سمیٹنے کے لیے ہی حاضر ہوتا ہوں. لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں حافظ صاحب سے برکتیں سمیٹتے ہوئے، کوشش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب سے گفتگو کریں اس انداز میں کہ ہمیں نعتیہ منظرنامے کو سلیقے کے ساتھ اپنی خدمات دینے کا شرف حاصل ہو. آئیے پہلا سوال کرتے ہیں حافظ صاحب سے. حافظ صاحب، نعتیہ منظرنامہ موجودہ دور کا آپ کے سامنے، اور ہر دور بلا شبہ نعت کی ترویج کا دور رہا. گزشتہ 20 سال پہلے چلے جائیں تو وہ دور بھی نعت کی ترویج کا دور تھا. دور حاضر چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، تو یہ دور بھی ثم الحمدللہ ترویج نعت کا دور. گلی گلی، کریا کریا، کوچے کوچے، ہر ایک پلیٹ فارم پہ، ہر ایک آئی ڈی پر پیارے کا کریم کی ثنا و توصیف کی دھومیں مچی ہوئی. لیکن دو بنیادی فرق ہمیں محسوس ہوتے ہیں حافظ صاحب ماضی کی نعتیہ منظرنامے کو دیکھتے ہوئے اور آج کے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے. ماضی میں ادب تھا، شائستگی تھی، سوز و گداز تھا. ثنا و توصیف کے دوران نعتخواں کی آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں، وہ بعمل انداز میں عقیدت پیش کرتا تھا، سننے والے بھی اشکبار ہوا کرتے تھے. آج کا نعتیہ منظرنامہ یہ اس تمام تر روحانیت سے محروم ہے. وجہ کیا ہے صاحب؟ آپ کیا محسوس کریں گے؟ آپ کی پوری زندگی خدمت نعت میں گزری، عقیدت پیش کرتے ہوئے گزری. آپ اپنے انداز میں کس طرح بیان فرمائیں گے اس محرومی کو کہ جو آج دور حاضر میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کے اس سوال کے جواب میں صرف یہی عرض کروں گا کہ پہلے اور اب، کیونکہ اب ایسا دور ہو گیا ہے کہ ہم کمپیریزن کرنے لگ گئے ہیں ہر چیز میں. اللہ اللہ. وہ کوئی بھی شعبہ ہو، ہم اس میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ پہلے ایسے تھا، اب ایسے ہے. ہاں ہاں. تو ہم پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، پہلے ہم کیسے تھے اللہ یا اللہ. ہمارے بڑے کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں. خوبصورت بات ہے. تو واہ 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 واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. میں ہمارے بہت محسن بزم صلی اللہ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، نعت کونسل کے بانی و سرپرست اعلیٰ محترم جناب فہیم رومی صاحب، ماشاء اللہ ماشاء جو اپنے ایک دوست کا ذکر کر رہے تھے ابھی کچھ دنوں قبل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. نے اپنی زیارت سے ان کو نوازا. تو اللہ. میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ. آقا کیسے مہربان ہیں، اس دور میں بھی ایسے بھی اپنی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں. تو اللہ. سب کچھ ویسا ہی ہے، بدلے ہم ہیں. اللہ. تو ہم نہ جانے کیوں بدل گئے. اب ہمیں واپس اپنی اس جھوٹی اور اس فانی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، اپنے خود کو آقا و مولا کا گدا کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں، تو ہمیں اب اس گدائی کو پیش بھی کرنا ہے، اپنی غلامی کو پیش بھی کرنا ہے. اور سب سے پہلے ہم نکل جاتے ہیں کہ کسی پر انگلی اٹھانا، تنقید کرنا بہت آسان ہے. تو پہلے ہم خود پر انگلی اٹھائیں، خود پر تنقید کریں، اپنی اصلاح کریں، باقی عوام کی ہوتی رہے گی. اللہ. جس طرح مسجد میں امام صاحب کہتے ہیں نا، صف کے دوران کے جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو پیار محبت سے سب ایک طرف کھڑا کر دیں. تو جو پیرنٹ چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں وہ اپنے بچے کا اور ہاتھ پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے کہ اس کو کوئی پیچھے نہ کر دے. تو صف کی شرائط تو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. تو جب سنت کے مطابق ہماری صفیں نہیں ہوں گی تو کیا خاک ہم برکتیں لوٹیں گے. اور اب ہم سوچیں کوئی بحث میں پڑ جائے، بولیں کہ بھائی مسجد میں لائیں گے نہیں تو بچہ سیکھے گا کیسے. بھائی بچہ تو بعد میں سیکھے گا، پہلے آپ تو سیکھ لو. کیا ہی بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، خوبصورت اور کھری گفتگو فرما رہے محترم المقام استاد الاساتذہ جناب قبلہ حافظ واسق انصاری صاحب. آئیے پوچھتے ہیں حضور، اپنی اصلاح کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی اصلاح کس طرح کی جائے؟ میں نعت کا ایک طالب علم یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں حافظ صاحب قبلہ سے کہ حضور کامران صدیقی القادری اپنی اصلاح کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ کیا مواقع ہیں آج کے دور میں کہ جس کے ذریعے اپنی اصلاح کی جائے؟ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. علماء کرام کا دامن تھام کے رکھیں. کون سے اور علماء کرام حضور؟ کون سے علماء کرام؟ وہ جو تقریر کرنے کے 50,000 روپے لیتے ہیں؟
بس علماء کرام کی جیسے میں نے ایک اسٹریٹجی میرے ذہن میں آئی کہ جہاں نعت خواں کہا جائے ہاں تو ہاں یہ ذہن میں ہی بات نہ آئے کہ وہ کتنے ہزار لے رہا ہے یا وہ کن شرائط پر محفل نعت میں آ رہا ہے. واہ واہ جب نعت خواں کہا جائے اسی کو نعت خواں کہا جائے کہ جب نعت خواں کہیں تو شخصیت آئے, ذات والا صفات آئے سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی, کیا کہنے عاشق کی بات آئے تو مولانا جامی رضی اللہ عنہ کی بات آئے, کیا تو کہنے یہ ہم نے اب بدل کے رکھ دیا ہے. وہ جو جن کو ہم عالم کہہ تو رہے ہیں پر وہ ان کی کوئی نہ کوئی شرطیں ہوتی ہیں ان کی محفل میں آنے کے لیے, تو پھر ان کو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ ان کو پھر عالم نہ کہیں نا, بس یہ کہہ دیں کہ بیان کرنے والا آ رہا ہے کوئی بندہ. اور ہم ذکر بھی سنتے ہیں تو شخصیت پرستی چل رہی ہے ہماری کہ اگر تقریر بھی سننی ہے تو فلانے صاحب سے ہی سننی ہے. واہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے, آپ کسی بھی اخلاص جو بندہ جو شخص رکھتا ہو, آپ کی مسجد کے امام صاحب ہوں, آپ کے والد ہوں, آپ کے دادا ہوں, آپ کے نانا ہوں, کوئی بندہ ایسا ہو کہ آپ کی لائف میں ایسا ہوتا ہے آپ کی سراؤنڈنگس میں جس کا قول و فعل میں تضاد آپ نہیں پاتے ہیں, تو اس سے سن لیں ذکر اللہ 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 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اور اللہ. ایسے ہی لوگ ظاہر ہے کہ یقیناً یہ خالی بھی نہیں ہو گیا کہ اخلاص والے اور جن کو ہم عالم کہیں وہ نہیں ہیں. ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس ہیں ہائے ہائے. جو ایسے علماء کرام جن کی بدولت ہمیں مل رہے ہیں, تو ان کا دامن پکڑیں, ہر چیز میں ان سے مشورہ کریں. جیسے بیمار ہوتے ہیں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اللہ اللہ تو اپنی اصلاح کے لیے اچھے سے اچھے عالم دین کے پاس جائیں اور اللہ اصلاح اللہ. لیں. یہی حضور مسجد کا جو امام ہے, ہمارے علاقے کی جو مسجد کا امام, جس کے پیچھے ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں, جنازہ وہ ہمارا پڑھاتا ہے, سویم 40ویں کی محفل میں وہ آ کے دعائیں برکت کرتا ہے. لیکن وہ امام اپنے گھر میں بیٹھ کے افسوس کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب اس کی گلی کے اندر منعقدہ محفل نعت کے اندر بڑی بڑی شمشیریں اور بڑی بڑی نام و نہاد علماء کرام اور مقررین آ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو جس کا رائٹ ہوتا ہے, جس کا حق ہے, وہ امام اپنے گھر میں بیٹھ کے افسوس کر رہا ہوتا ہے. اہل علاقہ کو کیا کرنا چاہیے اپنے امام کی قدر کے لیے, اپنے مخلصین نعت خوانوں کی قدر کے لیے؟ ایسا بھی دیکھا گیا حافظ صاحب, آپ بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, میں بھی اس روحانی دنیا سے وابستہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا بھی دیکھا گیا کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خواں بڑے بڑے لفافوں کے ساتھ بلائے ہوئے ہیں اور علاقے کے نعت خواں گھر میں بیٹھ کر منتظر ہیں کہ کوئی آ کر یہ تو کہے کہ آپ بھی تو علاقے کے نعت خواں, بھائی نعت شریف پڑھ دو. ایسے ماحول میں کیا کیا جائے, میرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں ماحول خراب ہو گیا ہے, اور اس خرابی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے جو ہم نے, جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی نا کہ اپنی اصلاح کر لیں, اور جب آپ اپنی اصلاح کے لیے نکلیں گے, علماء کرام کا دامن تھامیں گے, تو آپ کو ایسے لوگ ملتے چلے جائیں گے. یہ لوگ کہیں آسمان سے نہیں اتر آئے, یہ جو جن کو اب جنہوں نے یہ ماحول کریٹ کر دیا ہے, یہ ہمارے ہی بیچ کے لوگ ہیں, ہمارے بعد آئے ہیں. تو اب جو ہے ہم جب خود اچھائی کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ زنجیر بنتی چلی جائے گی, لوگ ملتے چلے جائیں گے, اور ایک وقت پہ یہ سدھار الحمدللہ اب محسوس بھی کیا جا رہا ہے, اور بہت تیزی سے اب یہ جو سب خرابیاں ہو گئی ہیں نا, انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو رہی ہیں. اب لوگوں کو شعور آ رہا ہے, لوگوں کو شعور آ رہا ہے. جس طرح مہنگائی بھی ہو رہی ہے نا, تو کب تک بھاگیں گے, اصل سے کب تک بھاگیں گے آپ؟ کیا کہنے حافظ صاحب, کیا کہنے. اور نقل ظاہر ہے, نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل ہوتی ہے, واہ واہ, کیونکہ نقل کی نقل کیا ہوگی, اصل ہی کی نقل ہوتی ہے. سبحان تو اللہ, اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس سے پہلے کہ ہمارے پاس یہ جو مہلت ہے نا, سانسیں یہ ختم ہو جائیں, اس سے پہلے جو ہے نا صرف اپنی اصلاح کر لیں, آپ نکلیں, لوگ ملتے چلے جائیں گے, انشاءاللہ قافلہ بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ. ناظرین محترم, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے استاد الاساتذہ محترم المقام بانی و سرپرست اعلیٰ آواز نعت گروپ محترم حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب سے. آئیے ان کے مبارک لہجے میں عقیدتیں سننے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں. جہاں جہاں پوری دنیا میں رہ کر آپ ان کی مبارک آواز میں پرسوز لہجے میں یہ عقیدتیں سنیں گے, اپنی اپنی قیام گاہوں پر رہتے ہوئے آپ سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند فرمائیے گا. آئیے عقیدت سنتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں محترم المقام جناب قبلہ حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب سے. جزاک اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی دیکھنے سننے والے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے چند اشعار کا انتخاب. ماشاء اللہ.
واہ کیا جود و کرم ہے، واہ سبحان اللہ. شہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ماشاء اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، واہ واہ. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے محترم المقام جناب حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب. آئیے حضرت والا تبار سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ اسی انداز میں، اسی نہج پر رہ کر جس انداز میں ہم گفتگو کر رہے تھے حافظ صاحب سے. حافظ آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا عرض کروں اور آپ کے اوصاف، آپ کی خدمات کا کیا تذکرہ کروں. میں گزشتہ 3 دہائیوں سے حضرت والا تبار کو مسجد حسان پر اپنی خدمات بے لوث انداز میں، سچے اور کھرے انداز میں پیش کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. حافظ صاحب کسی بھی پلیٹ فارم پر سچ اور حق کہنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے، بلکہ ہمیشہ آپ فرنٹ لائن پر رہ کر حق اور سچ بیان کر رہے ہوتے. آئیے اسی تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے حافظ صاحب سے پھر ایک سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب اس کا کیا جواب عنایت فرما رہے ہیں. سوال یہ حضور والا، نعت خوانی کو پاکیزہ انداز میں کرنے کے خواہش مند جتنے بھی نعت خواں ہیں، مجھ سمیت، جو یہ چاہتے ہیں کہ نعت عشق، نعت عبادت، نعت جنون کہلائے، کیا کریں وہ نعت خواں کہ جو اخلاص کے ساتھ مسند احسان سے جڑنا چاہتے ہیں، مگر آج کا منظرنامہ، آج کی گیدرنگ، آج کی انڈسٹری، آج کا کمیشن خور مافیا ان کو پاکیزہ انداز میں جڑنے نہیں دیتا. وہ نعت خواں کیا کریں حافظ صاحب؟ حافظ واسق انصاری آواز نعت کے پلیٹ فارم سے ان کو کیا ملفوظات عطا کر رہے ہیں؟ یہاں تو بس یہی عرض کروں گا کہ سوال کافی طویل ہے، جواب بھی اس کا بہت طویل ہونا چاہیے، پر میں چند الفاظ یہی عرض کر دوں دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں کہ جس طرح یہ خرابیاں ہو گئی ہیں، ہر چیز میں خرابیاں ہیں، ہر چیز میں اچھے برے لوگ آ گئے، ہر شعبے میں آ گئے، یہاں بھی آ گئے. تو بس آپ انسپائر ہونا چھوڑ دیں کسی بھی غلط چیز سے، بری چیز سے. آپ ظاہری کسی کی جو ہے نا مال و دولت یا اس کے ریسورسز پر نہ جائیں جو آپ کو ظاہری نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کوئی شاید کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اگر
یہ وہ کوئی کسی کار سے اترا ہے اور آپ کے پاس اگر کوئی، یہ سب تو اس کے نصیب میں، آپ کے نصیب میں بھی ہوگی، اللہ پاک لکھ دے. تو نعت تو ایسے پڑھیں کہ نعت پڑھ کے کسی بیمار پہ دم کر دیں، اس کو صحت عطا ہو جائے. نعت تو ایسی ہے نا، نعت کو عبادت کی طرح پڑھیں. اور آپ کو جب اخلاص سے کرنا ہے، اخلاص سے پڑھنا ہے، تو یہ دنیا داری کو کیوں جوڑ لیتے ہیں ہم نعت خوانی سے؟ ہمیں چاہیے، مافیا جینے نہیں دے گا نا، اخلاص والوں کو تو مافیا جینے نہیں دے گا. آپ ان کو نہیں جینے دیں، کیونکہ ظاہر ہے کیسے اصل میں وہ کام کیسے کریں؟ دیکھیں وہ جس طرح علاقے وائز تھانے ہوتے ہیں نا، جی اس طرح آج کے دور میں علاقہ وائز قبضہ مافیا موجود ہے نعتیہ منزل نامے پر. اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اصل میں اس کے پیچھے نا بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم اس کو بالکل، میں اگر اپنے الفاظ میں جو میں آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا، اگر اس طرح کہوں تو مجھ پہ فتوے بھی لگ جائیں گے، اور بہت سارے جو نام نہاد عالم دین یا خود کو جو نعت خواں کہتے ہیں نا، وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں نے انہی کو ہی کہہ دیا. کیونکہ بری تو انہی کو ہی، کڑوی انہی کو ہی لگے گی جو خود کرپٹ ہوں گے. ان کو اچھا لگے گا جو اخلاص والے لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے. تو یہ جو مافیا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ ان کے پیچھے جانا چھوڑ دیں، ان کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیں. آپ ان کی کوئی شخصیت پرستی نہ کریں. آپ سمجھیں کہ یہ بہت بدترین لوگ ہیں. جیسے آپ کسی بھی کتا ہوتا ہے نا، اگر گٹر کے پانی میں یا نالے سے نکلا ہو تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. تو جو بھی دین میں، مذہب میں، آپ کے عقیدے میں جو بگاڑ پیدا کرے نا، میں سمجھتا ہوں اس کتے کو پھر گلے لگا لیں، ایسے آدمی کو گلے نہ لگائیں. کیا خوبصورت بات ہے، خوبصورت، سچی اور کھری گفتگو فرما رہے ہیں حافظ واسق انصاری صاحب. ناظرین محترم، یہ گفتگو جاری رہے گی، اسی نہج پر رہ کر ہم گفتگو کریں گے آج حافظ صاحب سے، کیونکہ حافظ صاحب وہ مصروف اور وہ ممتاز شخصیت ہیں کہ جو بہت کم کسی کے ہاتھ آتے. ہمارا اعزاز ہے، امت کا ولا میڈیا نیٹ ورک کا یہ اعزاز ہے کہ حافظ صاحب جلوہ فگن ہیں. آئیے ایک اور پرسوز و پرکیف عقیدت سماعت کرنے کا اعزاز پائیں. حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا، کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. مر کے جیتے گئے جو ان کے دے پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جی
مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا خوبصورت ممتاز زمانہ کلام پیش فرما رہے تھے استاد الاساتذہ محترم المقام حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب. آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ حضرت والا تبار کے اساتذہ کرام کے مبارک نام اور آپ کا کیا احوال ہے. کون کون سے اساتذہ کرام ہیں جن سے فیضیاب ہو کر اتنا خوبصورت پڑھنے والا نعت خواں ہمیں میسر آیا. آئیے جانتے ہیں تذکرہ اساتذہ کرام حافظ واسق انصاری اشرفی. الحمدللہ میں میری بہت کم عمر تھی اور کامران بھائی جو ہیں وہ میرے یہ کہہ لیں کہ ایک تو چائلڈ ہوتا ہے نا, اس سے بھی کوئی پہلے اگر کوئی دور سمجھیں تو اس وقت سے ہماری قربتیں ہیں الحمدللہ. اور المدنی نعت اکیڈمی جو کہ محلے کی مسجد میں اس کا قیام ہوا, اساتذہ کرام میں محترم جناب نوید فاروقی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آمین الہی. محترم بشارت بھائی ایک ہوا کرتے تھے ہمارے استادوں میں, ایک صداقت بھائی, اللہ تعالیٰ صداقت بھائی ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوتی ہے, اللہ ان کو بھی نعت کی خوب برکتیں عطا فرمائے. اور اسی طرح بہت سارے ایسے پڑھنے والے ہیں. پر مجھ سے یہ ایک اور چینل پہ یہ سوال ہوا کہ آپ انسپریشن کیا ہے, تو میں نے کون ہے آپ, تو میں نے کہا کوئی بھی بڑا نام, میں کسی سے انسپائر نہیں ہوں, اللہ میں خود سے انسپائر ہوں الحمدللہ. اور میں کسی بھی ایسے بندے کا, شخص کا جو بہت معروف ہوں گے دنیا میں اور بہت نعت خوانی بھی ان کے مقدر میں ہے, جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جن سے وقت لینا بہت مشکل ہے, پر میں انسپائر نہیں ہوں ان سے. میری انسپریشن بس وہی ہے کہ کوئی نعت پڑھ رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے اشک بہتے ہوں. اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو آج ہم میں نہیں ہیں, پر ان کے جیتے جی ہم نے ان کو نہیں سمجھا. جب وہ چلے گئے تو ہم نے سمجھا میں یہاں ان کو اپنا روحانی استاد مانتے ہوئے ضرور ان کا ذکر کروں گا. محترم جناب ذوالفقار علی حسینی بھائی, محترم جناب خالد حسنین خالد صاحب, اور اسی طرح میں یہاں ضرور کہوں گا کہ کچھ ایسے کریٹیوٹی لانے والے کچھ لوگ ایسے رہے جنہوں نے فروغ نعت کے حوالے سے بڑا انہوں نے فیض پایا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نعت کو فروغ دیا, نعت تو رب تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب پر خود درود و سلام بھیجتا ہے. تو جنہوں نے نعت پڑھ کر اپنے مقدر جگائے, اپنے خاندان والوں کے مقدروں کو جگایا, محترم جناب راشد اعظم بھائی ہمارے, اور ایسی کئی کچھ نام ہیں کہ جو کچھ ایسے نام بھی ہیں جو بہت منظر عام پر نہیں ہے, پر اگر آپ نے ان سے کبھی موقع لگے کہ اب وہ حیات نہیں ہے تو ان کی ویڈیو دیکھیں, ان کو سنیں, تو بڑا لطف آئے گا آپ کو. ماشاءاللہ. ناظرین محترم خوبصورت گفتگو فرما رہے استاد الاساتذہ حافظ واسق انصاری صاحب. آئیے آخر میں حضرت والا تبار سے ایک اور پرکیف کلام سننے کا اعزاز حاصل کریں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ نشست وائنڈ اپ کی طرف لے جائیں گے. آخری میں عقیدت پیش فرما رہے ہیں حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بھر دے دے میرے داتا میری جھولی پر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے سگے طیبہ
پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے یہی رکھے میری پہچان مدینے واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان والے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت اور یادگار نشست آپ دیکھ رہے تھے استاد الاساتذہ محترم المقام بانی و سرپرست اعلیٰ آواز نعت گروپ جناب قبلہ حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب کے ساتھ۔ آئیے جانتے ہیں حضور والا آخری میں نئے آنے والے نوجوان نعت خوانوں کو کیا اصلاحی نوٹ عنایت کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب جو مسند حسین جوائن کرنے کے خواہشمند ہیں اور عقیدت سے نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں، انہیں کیا نصیحتیں عطا فرما رہے ہیں آخری میں؟ بس مجھے تو خود نصیحتوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوں تو میری ضرور اصلاح کیجیے گا۔ اللہ۔ اور میں یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا فرق ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کے دور میں یہ بھی بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، سینئر جونیئر پرانے نئے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس کے نصیب میں جب نعت خوانی ہو، ایک شخص پیدا بعد میں ہوا تو کیا اس کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کم ہوگا؟ جو پیدا ہو گیا اس کے اندر کیا زیادہ ہوگا؟ آپ بہت اچھے ہیں، بس انسپریشن اپنی جو ہے نا ہمیشہ اچھی رکھیں، خود سے سوال کریں کہ میں اگر یہاں میرا کوئی جھکاؤ ہو رہا ہے تو کیا میں صحیح فیصلہ کر رہا ہوں، یہاں مجھے جھکنا چاہیے یا نہیں جھکنا چاہیے۔ ہم تو ظاہر ہے ہمارا تو دل دماغ سب، ہم تو کسی بزرگ کے دربار میں چلے جائیں، وہاں ہمارا دل چاہتا ہے سجدہ کر لیں، سجدہ کر لیں، پر سجدہ تو رب کی بارگاہ میں ہے نا، وہاں پہ سجدہ نہیں کرتے ہم تو جبینوں کو جھکاتے ہیں۔ تو بس تھوڑا خود سے سوال کر لیا کریں، تھوڑا محسوس کر لیا کریں کہ دل کیا کہہ رہا ہے اور دماغ کیا کہہ رہا ہے، اور اس پر کچھ تھوڑا بہت ظاہر دینی علم بھی رکھیں اپنے استادوں سے، وہ اسکول کے ہی استاد ہوں آپ کے، پڑھیں لکھیں، تھوڑا لٹریٹ ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ پڑھائی لکھائی سے بہت دور ہیں، ہم بہت دور ہیں پڑھائی لکھائی سے، تو برائے کرم یہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں نا تھوڑا سا ذرا مطالعہ رکھیں، اور کامران بھائی جیسے لوگوں سے جڑے رہیں، ان سے اصلاح لے لیں میری طرح۔ ناظرین محترم، میں بہت زیادہ محظوظ ہو رہا ہوں، برابر میں بیٹھا ہوں حضرت والا تبارک، اور میں آپ سے گزارش کروں گا، اسپیشل ریکویسٹ آپ سے کروں گا، اس نشست کو محفوظ کر لیجئے گا اپنے پاس، بار بار دیکھیے گا۔ 3-4 ایسے نایاب نقطے عطا فرمائے حافظ صاحب نے آج کی اس نشست میں کہ جو آپ جب جب سنیں گے، جتنی بار سنیں گے آپ کو تازگی محسوس ہوگی، نئے نقطے عطا فرمائے۔ سیزن 4 میں آج یہ پہلی نشست ہے جس میں انوکھی اور منفرد گفتگو فرما کر جا رہے ہیں محترم المقام جناب حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب۔ آپ نے دنیا بھر میں اس نشست کو کیسا پایا؟ آپ کے قلوب و اذہان پہ کیا اثر چھوڑا اس نشست نے؟ کمنٹ سیکشن منتظر ہے آپ کی رائے کا، آپ کی پسندیدگی کا، آپ کی ناراضگی کا، آپ کے غصے کا، آپ کے پیار کا۔ یہ تمام چیزیں جب مل جاتی ہیں تو ایک خوبصورت نشست بنتی ہے جس کا نام ہے ایک نعت خواں ایک ملاقات۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی تمام آفیشیل پرخلوص ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان اپنے مہمان محترم المقام جناب حافظ واسق انصاری اشرفی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے جلدی اگلے مہمان کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔